आज प्रोग्राम में बात करेंगे पेशावर में कल रात पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये की, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर खुदकुश हमले के नतीजे में हारून बिलोर समेत 19 अफराद शहीद हो गए। वाकये की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। ANP की क़यादत पहले भी दहशतगर्दों के निशाने पर रही है और 2012 में हारून बिलोर के वालिद बशीर बिलोर भी इसी तरह शहीद हुए थे। वाकये के बाद हारून बिलोर के बेटे दानियाल बिलोर ने अपने कारकुनों से अपील की कि वो हौसला रखें। सबको ये अपील मैं करूंगा कि अपने हौसले ना हारें, हौसले ना पस हों। मैं अपने वर्कर्स को, अपने भाइयों को ये कहता हूँ, ये अल्लाह ताला के ये काम होते हैं, इसमें अल्लाह की कोई खैर होगी। जब तक मेरी जान में जान है, मैं भी पाकिस्तान की आवाम के साथ, पेशावर की आवाम के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना मैं खड़ा रहूंगा। आज पेशावर में हारून बिलोर की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें ANP की क़यादत और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान का कहना था कि उनकी जमात इंतखाबात में हिस्सा जरूर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए अपना कल का पेशावर का जलसा मुअत्तल करने का फैसला किया है। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की, जो आज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कराची के FIA के दफ्तर में पेश ना हुए। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वुकला ने FIA में तहरीरी बयान जमा करवा दिए और FIA से वक्त मांगा कि वो इंतखाबात के बाद FIA के सवालात के जवाब देंगे। साथ ही PPP के शरीक चेयरमैन ने फैसला किया है कि वो कल इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 वाई टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1 और अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। अच्छा जी, सबसे पहले तो नाजरीन से हमारा कसूर नहीं है। हाँ, लंदन रवाना होने से पहले हम इस प्रोग्राम में बार बार कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साबिक नहीं बल्कि सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ सही बोला करें ना, वो अपना उसका भी फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। अभी नीचे तकरीर भी करनी पड़ी थी डॉन के पता नहीं क्या, और वैसे भी एहतजाजी कैंप लगा हुआ है नीचे अक्सर स्क्रीनों पे। अच्छा खैर होता रहता है, ऐसी कौन सी बात। अरे होता रहता। खैर वो यानी मसला ये है कि वो हम आगाह कर रहे थे कि भी वो तकरीर करेंगे मौसूफ, जिसको आप यानी क्लासिकल लिटरेचर की ज़बान में सवान सॉन्ग कहते हो ना, जाने से पहले एक अलविदाई खिताब। बिल्कुल। तो वो उन्होंने किया और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि उन पर जो लोग जोर दे रहे थे वो नज़र बज़ाहिर ये तकरीर बहुत फोर्सफुल, बहुत जज्बाती, बड़ी एग्रेसिव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कहना थी और जिसके लिए उन्होंने अलग से हुसैन नवाज को डिक्टेशन करवा रखी थी। वो स्पीच आपके ख्याल में नहीं थी आज? उसका कुछ पोर्शन है, नेमिंग नेम्स नहीं है। हाँ, नेमिंग और नेम्स वाक़यात तो का नहीं, भी उसकी जिक्र थीम नहीं कौन हुआ। है वो वाक़यात का भी जिक्र नहीं हुआ। ओवरऑल के जी हम यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कौन आ है गए, वो, कौन है वो, कौन है वो। उधर एक वैसे अच्छी स्पिन है, नई है, ताज़ा है, पसंद आई। अब तक तो सुना था ना स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट अबव स्टेट। ये कौन सी स्टेट होती है? ये वो होती है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और जैसे हम कभी कभी बात कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पे अगर कभी 16 नंबर पे हो तो 141 पे चले जाते हैं। तो ये वो है। अच्छा, कौन वो हैं? ये कौन हैं वो? मैं जो है सच्ची बात है कि कल रात से बखुदा मैं इन तमाम मामलात से अलग होकर यानी इतना मुझे इसने यानी पैरालाइज किया है कि बशीर बिलोर साहब के साथ जब ये वाक़या हुआ था तो मैं उससे सिर्फ आधा घंटा पहले कराची से आया था। ठीक। और बेगम साहबा ने मेरी चाय बनवा के रखी थी। जैसे ही मैंने टिक कर देखा, मैंने चाय वहीं छोड़ी, गाड़ी लेकर मैं वहाँ पहुँच गया था। कल से लेकर आज तक मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं किस मुंह से जाकर अलियास बिलोर साहब को गले लगाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इन्हीं हिम्मत ही नहीं। बेचारों का क्या कसूर है नुसरत? अब मैं इसकी मजम्मत और फलाने सब कुछ होता रहता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हमें जो थोड़ा सा मुख्तसर वक्त मिला है, जल्द अज जल्द जो है इसको हम बिल्कुल प्योरली जरा भी तज्जियाती तौर पर ओके कि ये क्या हुआ। देखो, आज से तकरीबन एक माह कबल 9 जुलाई 2018 रोजनामा जंग में
ہمارے دوست ہمارے ساتھی جو پاکستان اور افغانستان میں شدت پسندی پر گہری نگاہ رکھتے ہیں, بڑی لگن سے کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا تھا. اس کالم انہوں نے کہا زیادہ تر باتوں کے علاوہ کہ اگلے انتخابات خاکم بدہن بڑے خونی ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اس میں انہوں نے کہا کہ عسکریت پسندوں اور ملک کے اندر موجود ان کے کارندوں نے اگلے انتخابات کے تناظر میں کافی عرصے سے سوچی سمجھی خاموشی اختیار کر لی ہے. مجھے خدشہ ہے کہ اگلے انتخابات میں وہ صرف خیبر پختونخوا, اب قبائلی علاقے بھی اس کا حصہ ہی نہیں, بلکہ دیگر صوبوں میں بھی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگی. ایک مہینہ پہلے سلیم صافی اب ایک مہینہ پہلے ایک شخص, اس میں انہوں نے مزید بھی کہا ہے لیکن 9 جولائی کا میں کہہ رہا ہوں اور اویلیبل بھی ہے, انہوں نے کل اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے. ایک جرنلسٹ صرف اپنی لگن سے یہ چیز انٹیسپیٹ کر سکتا تھا. ایبسولوٹلی. تو کل والا واقعہ ہماری اسٹیٹ کیوں نہیں کر پائی؟ دیکھیے, بات اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ 6-8 مہینوں سے تھینک یو کہہ دینے کے بعد ہم نے تاثر سکرینوں پہ یہ دیا ہے کہ دہشت گردی کی تو کمر توڑ دی ہے, تھوڑی بہت باقیات رہ گئی اور ستہ خیرہ. اب پاکستان کا اصل مسئلہ رہ گیا ہے کرپشن, وہ بھی تقریباً آدھی حل ہو گئی کیونکہ نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے, مریم بی بی کو بھی ہو گئی ہے, اور اب آصف علی زرداری کی باری. بالکل ٹھیک ہے. تو اب چونکہ کرپشن بھی آدھی حل کر لی تو اب آ جائیں کہ پانی کا مسئلہ بھی حل کر لیں, ڈیمز بنا لیں. یہ ہے ہمارا ڈومیننٹ ڈسکورس. اس میں کسی بھی شخص نے یہ سوچا ہی نہیں, یہ جو بات کی ہے صافی ایک مہینے پہلے سے جو فور بورن کر رہا ہے ایک شخص, ایک جرنلسٹ. دوسرا, آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مولوی فضل اللہ وہاں پہ مارا جاتا ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اگر 2, 3, 5, 6 باقیات بھی رہ گئے ہیں کہ وہ کچھ تو وہ کچھ نہیں کریں گے, کارروائی نہ کریں. تیسری بات, یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے, مصیبت یہ ہے کہ سیاستدان چور لٹیرے بلا استثناء, اس نے سیکیورٹی گھڑیاں لے واپس لو. ہم نے میڈیا پہ شور بچایا. صاحب ہم بہت خوش ہوئے تھے اس بات پہ کہ بہت اچھا سے واپس لو. ہم ہی نے مجبور کیا, ہم ہی نے سکرینوں پہ بیٹھ کے. بھائی اس میں بھی اس نے لکھا ہے بیچارے نے, اس نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ پولیس کی سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑیوں کی سہولت کم ہو گئی ہے. یقیناً بہت سارے سیاستدان, وہ لکھ رہا ہے, اپنے ذاتی خرچے پر بھی سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑیوں کا انتظام کر سکتے ہیں, مگر انہوں نے ذکر کیا بٹ واٹ اباؤٹ پیپل لائک می افتخار حسین. ہاں, ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. اچھا, یو کین سے کہ بلورز آر لیکن وہ پریونٹ تو نہیں کر سکتے نا, اور ان کے پاس ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹس تو نہیں ہیں, ان کے پاس ٹیلی فون انٹرسیپٹ کرنے کی سہولتیں تو نہیں ہیں. بالکل بھی نہیں. Got it? رائٹ. بہت ہمیں بریک کرنی ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں کل جو پشاور میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. میں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. میں آج صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سپر رچ بھی ہوں اور آپ اپنے ذاتی وسائل سے بھی اپنا بہترین انتظام کرتے ہیں. تو ہائیلی ڈیڈیکیٹڈ اینڈ اسپیشلی سوئسائڈ بامبر, اس کو پریونٹ کرنے کا صرف طریقہ جو ہے وہ سگنل انٹیلیجنس ہے, ہیومن انٹیلیجنس ہے, ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹس ہے, جو کیپیسٹی پرائیویٹ سپر رچ آدمی اپنے طور پر کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ کام نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ سیاستدان الزام لگانا شروع ہو گئے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کل جو پریس کانفرنس تھی اس میں نام لے کر کچھ باتیں کی جا رہی تھیں. فرت اللہ بابر صاحب نے کچھ نام لیے ہیں کھول کر, جو ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن بہت آزاد ہے, وہ تو ایسی چیزیں نہیں دکھاتا.
اور ابھی شیری رحمان غالباً سینٹ میں کو بات کر رہی تھیں اور اس طرح اور بھی ایک وہ یعنی مذہبی جماعت کے بھی کوئی رہنما ہیں انہوں نے بھی کوئی باتیں کی ہیں. اس سے غالباً یہ تاثر جاتا ہے کہ جن کو ان لوگوں کو انٹرسپٹ کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے شاید ان کی توجہ کہیں اور لگی ہوئی. تو آئی وش کہ یہ تاثر ختم. ٹھیک ہے. اور باقی میں ٹویٹ پہ کیا بکواس کر رہا ہوں تو اس پہ توجہ ایک 8-10 دنوں کے لیے ذرا بھول جائیں. اب اینٹیسپیٹ مجبوری یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ صافی صاحب کا انالیسس درست تھا. یہ انہوں نے کریکٹلی اسیس کیا تھا, اینٹیسپیٹ کریکٹلی کیا تھا. دوسری بات یہ کہ وہ بھولتے نہیں ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم تو وہ فارغ ہو گئے. ہمیں تو ہم نے کر کے سینہ پھلا کے اب تو ہم بلکہ عالمی اتحاد کو سعودی عرب میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیررزم کو پر کیسے قابو پانا. یہاں تو ہے ہی نہیں نا. تو مسئلہ ختم ہے. تو باقی کرپشن والا معاملہ ہے اس پہ بھی توجہ تو تقریباً یعنی 60% کام ہو گیا, 40% رہ گیا اور باقی ڈیمز کا مسئلہ ہے. لیکن وہ نہیں بھولے ہیں کہ ان کے ٹارگٹ کیا ہے. تو اب ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو ہے کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا. اس میں مجھے خطرہ ہے کہ اگر خاندان ٹارگٹ ہوتا ہے تو پھر دوسرا بلاول بھٹو. اس میں جو سب سے زیادہ اس میں جو ایک بری بات یہ آئے گی کہ ایک طرف تو وہ چل رہا ہوگا کرپشن کا نیریٹو کہ جی ایف آئی اے متحرک ہو گئی, ڈیل نہیں ہوئی, ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں ہوا. اسی ہاڑا ہوڑی میں اب مثال کے طور پر مالاکنڈ کو ایک زمانے میں منی لاڑکانہ کہا جاتا. بالکل وہاں سے بلاول بھٹو جو ہے وہ یعنی الیکشن لڑ رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ان کے لیے موصوف کے لیے وائز ہوگا کہ ہی شوڈ گو دیئر اور نو. ہاں پشاور والا تو انہوں نے یکجہتی میں کینسل کر دیا لیکن آگے بھی تو کرنے ہیں. 15 دن ہے ابھی الیکشن میں. کل وہاں سے موصوف روانہ ہو رہے ہیں, نواز شریف اتر رہے ہیں وہاں پہ. خدا نہ کرے لاہور میں کوئی واقعہ ہو جائے. لاہور میں خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. ہاں تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے یعنی کہ ٹویٹر وغیرہ کا بات کو چھوڑ کے تو ٹیلی فون سننے شروع کر دیں. میرا ایمان ہے, میں بالکل میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کرائم کا, صرف صحافی ہوں, اپنی اوقات سے شاید بڑھ کے بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھو یہ کوئی اس طرح کا جلسہ نہیں تھا کہ جی 16 تاریخ کو عمران خان صاحب چوک یادگار میں خطاب فرمائیں گے. یہ کارنر میٹنگ, اٹ واز اے کارنر میٹنگ ان یکاتوت, یو نو اولڈ پشاور. ہر صورت میں یہ جو لوگ جنہوں نے یہ واقعہ کروایا, جنہوں نے وہ بچہ لانچ کیا وہ بومبنگ کے لیے, وہ اسی علاقے کی وسینٹی میں ہیں. ٹھیک, یس, جو انہوں نے پوری نگاہ رکھی ہوئی تھی. یقیناً they have been watching کہ بلور صاحب بلور ہاؤس سے کیا ایکٹیویٹی ہے, آج کا کیا پلان ہے, وہ ایکسیس مانا جائے گا. لیکن اس کے باوجود لڑکے کو یکاتوت میں بالکل ان دا ہارٹ آف سٹی, جہاں پہ مکان چڑھا ہوا ہے, ہر آدمی ہر شخص کو پہچانتا ہے, آپ دوسرے کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ ایک لڑکے کو پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ لانچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچہ کم از کم وہاں سے 8-10 گھنٹے پہلے وہاں پہ وسینٹی پہ ہو. صحیح. So there must تو be some whatever state of Pakistan has, whatever it takes, you can pinpoint them, geofencing, fencing, پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے, وہ ساری لگا کے تو خدا کے لیے اس طرح آپ کو کچھ کم از کم you would be able to anticipate کہ اگلا ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک, تاکہ پریونٹ کریں. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ 1-2 اور ایسے واقعات ہوئے اور 2018 کا الیکشن بھی 2013 کی طرح جیسا نظر آنا شروع ہو گیا, میرے منہ میں خواب, اور ساتھ میں ایک اور قضیہ یہ چل پڑا ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے ہوگا, تو اس کے بعد جو حکومت آئے گی, ہاں اس کی کیا واقعی, وہ اس کی تو جو ہوگی سو ہوگی. لیکن انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر ہم کس طرح سینہ پھلا کر یہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے جو ہے be back in 2013 then نصرت صاحب, پھر تو 2010-12 میں جو لوگ کہیں گے وہ دہشت گردی واپس آ جائے گی. حالانکہ یاد رکھتا ہے نا دنیا میں, آپ جیسے کل تو یہی ہے نا کہ یہ اب یہ ایک واقعہ ہے,
بہت عرصے بعد ہوا ہے یقیناً. ہاں لیکن وہ ہمیں انفیئر نہیں ہونا چاہیے. بالکل بھی نہیں. ہاں in the heat of this and then you know بلورز and پشاور. نصرت صاحب 2 اور ہو گئے آپ کی بات تو پھر وہ ہم وہ سب بھول جائیں گے. لوگ بھول جائیں گے کہ یار کون انالیسس کوئی نہیں کرتا کہ یار پہلے بیچ میں رک گئی تھی شہر میں یہ ہوتا تھا فلاں ہوتا تو وہ کہیں گے 2013 کی طرح اب بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں پولیٹیشین پاکستان کے الیکشن اس میں. لیے باقی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. خدا کے لیے. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں, کچھ لوگ ایک اور کانسپریسی تھیوری نکال رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس طرح ٹا کہ جی بائیکاٹ. نہیں وہ تو کہہ دیا جس فندیال دیکھیے صاحب نے. سلام کرتا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں نا موروثی سیاست, کچھ موروثی مزاحمت بھی ہوتی ہے. یہ بچہ جو ہے ان کا بیٹا باپ اس کی لاش ہے ایمبولینس میں, اس کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہاں جی لوگوں کہہ رہا تھا کہ کام ڈاؤن کہہ رہا ہے. فرض کرو کہ یہ لڑکا اس کی عمر بچے کی عمر, بھائی یہ وہیں پہ کھڑا ہو کے کہتا کہ یہ پلانٹ مارک, اور آج کل جو اور ایک پیرلل موومنٹ چل رہی ہے بالکل وہی نعرہ وہ لگا دیتا. اس وقت میں اور تم پشاور کو شاید کسی اور طریقے سے ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو وی مسٹ اپریشیٹ. اس کے باوجود یہ بچہ ہو, افتخار حسین صاحب ہوں, اسفندیار ولی ہوں, دے آل سے کہ جی ٹھیک ہے ہم سوگ منائیں گے 3 دن تک, اور اس کے بٹ بعد نو وے الیکشن بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہی سے اب تو ہم نے اور جیتنا ہے. یہ بات میں اس پروگرام میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ 1985 سے سبق سیکھا ہے سیاسی جماعتوں نے, آخری دم تک کسی نے بائیکاٹ نہیں کرنا. ٹھیک یہی بات رکھتے ہوئے یہ جو بہت ارسطو بنے ہوئے ہیں نا, یہ حسن عسکری اور تھانے داروں کو آج کل فون کر کے کہہ رہا ہے کتنے لوگ نکل رہے ہیں, اور فلانے خود مائکرو مینجمنٹ کر رہے ہیں. میں نے بات ہے نا وہ اندر چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ. آپ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نواز شریف اترے گا بھائی خدا کے لیے, ہیلی کاپٹر میں چلے جانا ہے, لیٹ اس پیپل اسمبل, اگر انہوں نے اسمبل ہونا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈونٹ کریٹ اے سین. وہ آئیں گے اور چلے یہی کافی ہے. چلے جو ہو گیا ہے تو کچھ رحم کرے اس کے اوپر اور معاملات کو نارملی لیں, کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. ٹھیک چلیں جی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.